मसीह यीशु के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की एक और एपिसोड में आप तमाम नाजरीन और हमारे मोहतरम गेस्ट स्पीकर पास्टर शर्जील को खुशामदीद। शुक्रिया सिस्टर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल मुकाशवा की किताब पर बात कर रहे हैं। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में 5वें बाब में एक किताब का जिक्र सुना था और उस किताब के बारे में सीखा था कि वो किताब क्या है। पास्टर साहब, आज हम मुकाशवा की किताब के 5वें बाब में से और क्या नाकाबिले यकीन बातें सीखने वाले हैं? शुक्रिया सिस्टर एमी। हम उसी से आगे जो है मज़ीद सीखेंगे कि मुकाशवा 5वें बाब में और हमारे लिए क्या सबक आमूज़ बातें मौजूद हैं। तो इसकी 7वीं आयत से हम यूं देखते हैं, उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। ये वही बर्रा है जो ज़िबा किया हुआ दिखाई देता है, जिसे यहूदा के कबीले का बब्बर भी कहा गया। और जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुज़ुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। और सब ने आमीन कहा और बुज़ुर्गों ने गिरकर सजदा किया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। इस हवाले में तो बहुत सारे सवाल आते हैं और जब आप ये पढ़ रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। सबसे पहले यहाँ जो ऊद का जिक्र है, ऊद क्या चीज़ है, ऊद से क्या मुराद है और ऊद का जिक्र क्यों मौजूद है यहाँ पे? ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ये हवाला जो है वो बड़ी खूबसूरत पिक्चर एक डेवलप करता है हमारे लिए, एक बड़ा खूबसूरत इमेजरी सी यहाँ पर नज़र आती है। तो लिखने वाले ने कमाल अंदाज में जितनी ये खूबसूरत बातें तहरीर की हैं, आज तक मैंने किसी मुसन्निफ को ऐसा लिखते हुए नहीं देखा। ऊद वो खुशबू है जो मजहबी तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। यहूदी मज़हब में खुरूज की किताब जो थी वो यहूदी मज़हब का आगाज़ मानी जाती है। जैसा कि हम उसमें देखते हैं कि बनी इसराइल कौम जो मिस्र की ग़ुलामी में थी, जनाब मूसा के वसीला से उस ग़ुलामी से निकल कर आते हैं। तो उसके 25वें बाब तक जब हम आते हैं तो वहाँ पर खुदा ताला मूसा से ये फरमाते हैं कि जाओ तुम मेरे लिए एक ऐसी खुशबू जमा करो या तैयार करो जिसके लिए जो है वो उसे सुबह शाम जलाया जाए, उसे खुशबू के मज़बा पर जलाया जाए। जो ऑफरिंग ऑल्टर था, जो इंसेंस ऑफरिंग ऑल्टर उसे कहा गया, यानी खुशबू का मज़बा, जहाँ पर खुशबू को ज़िबा किया जाता है। ये ख़ास बात है। मज़बा वो चीज़ है जहाँ पर कोई चीज़ ज़िबा हो, जो कुर्बान कर दी जाए। कुर्बान लफ्ज़ जो है वो हम आम अंदाज में इस्तेमाल कर लेते हैं, हम उसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं हैं। अगर हम उसकी हिस्ट्री, उसकी तारीख़, इस लफ्ज़ कुर्बान की हिस्ट्री से वाकिफ़ हों तो फिर हम सोच समझ कर उसे इस्तेमाल करें। ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो यहूदियों की ज़ुबान है, जो इब्र की ज़ुबान थी, उस ज़ुबान का ये लफ्ज़ है कुर्बान, जिसके माना है खुदा के लिए वक्फ़ करदा चीज़। किसी और हस्ती के लिए वक्फ़ नहीं हुई। जो चीज़ खुदा ताला की ज़ात के लिए वक्फ़ कर दी गई वो चीज़ कुर्बान हो गई। इसके माना ये थे। वो कोई खुशबू हो, कोई शख्स हो, कोई चीज़ हो, कोई कपड़ा हो, कोई धात हो, कुछ भी हो सकती है। आपने अपनी कीमती चीज़ जो खुदा ताला के हुजूर दे दी, वो क्या है? कुर्बान हो गई। वो ज़िबा कर देना ही सिर्फ काफ़ी नहीं, उसके माना ये थे खुदा ताला के लिए वक्फ़ कर देना, अलग कर देना, दूसरी तमाम अशिया में से उसे अपॉइंट कर देना, उसे कॉन्सिक्रेट कर देना, उसे पाक करके अलग कर देना। वो चीज़ है, वो कुर्बान हो गई। तो वो चीज़ खुदा के हुजूर पेश की जाती थी। खुदा ताला ने हज़रत मूसा से कहा कि कुर्बान गाह बनाओ जो खुशबू जलाने के लिए अलग हो। एक कुर्बानी जानवर की चढ़ाने के लिए मज़बा था
اور دوسرا خوشبو جلانے کے لیے ایک مذبح ہے، تو وہ بنایا گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے وہاں کہا کہ ایک خوشبو تیار کرو جس میں بہت سے مسالہ جات کا ذکر کیا گیا، خروج 25ویں باب میں پڑھیں تو وہ ہمیں مل جائے گا، اور اس کو تیار کرنے کے لیے ماہر کاریگروں کو استعمال کیا گیا۔ جب وہ خوشبو تیار کی گئی، اس میں مختلف مسالہ جات شامل کیے گئے، تو اس خوشبو کو بخور کہا گیا، جسے آج بھی دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ بخور اور عود، یہ 2 قسم کی خوشبوئیں بن گئی تھیں جو آج دنیا میں بہت ہی استعمال ہوتی ہیں، اور بالخصوص مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں ان کا استعمال کافی ہے، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اس میں بھی ان کا استعمال کافی کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ فریگننسز یوز ہوتی ہیں، بالکل استعمال ہوتی ہیں، گھروں میں عام کامن یوز ہوتی ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو یہ عام مل جائیں گی۔ ہمارا پروگرام کیونکہ سائنس سے بھی تعلق ہے اور ہم لوگوں کو سائنس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ان خوشبوؤں کے، کیونکہ بہت ساری جڑی بوٹیاں ہوں گی دنیا میں، بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں، بہت ساری خوشبوئیں ہیں، ان 2 مخصوص جڑی بوٹیوں کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا اور ان کی کیا سائنٹیفک ویلیو ہے، کیا بینیفٹس ہیں؟ یقیناً یہ کچھ زیادہ ہوں گی، مختلف ہوں گی، تبھی ان کو استعمال کیا گیا۔ میں نے جیسے یہ بتایا کہ بخور یا عود، یہ دونوں جو ہے وہ خاص مسالہ جات کو مکس کر کے تیار کی جاتی تھی، ان کی خاص کوانٹٹی مقدار لے کر پھر ان کو تیار کیا جاتا تھا۔ تو اب یہودی مذہب میں یا بنی اسرائیل کو جو یہودیت کا مذہب دیا گیا، اصل میں تو وہ شریعت دی گئی تھی، جو شریعت دی گئی اس میں یہ حکم تھا کہ یہ خوشبو آپ نے صبح و شام جلانی۔ اب اس کے فوائد کیا تھے؟ وہ یہ تھا کہ خدا نے اس کی سب سے پہلی بات یہ کی کہ یہ خوشبو مجھے پسند ہے۔ یہی ہماری دنیا کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے بڑی بات ہے کہ خدا کو کوئی چیز پسند آ رہی، وہ خوشبو خدا کو پسند ہے، لیکن خدا نے اس میں ایک خاص جو روحانی پہلو تھا وہ یہ رکھا، اس نے کہا کہ یہ لوگوں کی دعائیں ہیں، یہ ان سے مشابہ ہے، اس وجہ سے مجھے پسند ہے۔ یعنی وہ خوشبو صرف پسند نہیں اسے، اصل بات اس کے یہ کہنے کا مقصد تھا کہ لوگوں کی دعائیں مجھے زیادہ پسند، لوگ دعا کرتے ہوئے ہوں تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے، ان کی دعائیں، التجائیں، فریادیں، مناجاتیں جب میری بارگاہ الہی میں پہنچتی ہیں وہ مجھے زیادہ پسند۔ تو جیسا یہاں پر لکھا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو تخت پر بیٹھا ہے، مکاشفہ 5ویں باب کے شروع میں ہم نے دیکھا، اس کے داہنے ہاتھ میں کتاب تھی، جو لینے والا تھا وہ بھی اس کے قریب آ گیا ہے، وہ برا ہے جو ذبح کیا ہوا تھا، لیکن وہ زندہ ہے، اس وجہ سے اس کے نزدیک آ کر اس نے وہ کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تو جیسے ہی اس نے وہ کتاب لی ہے، پھر ایک اور جو ہے وہ عمل شروع ہوتا ہے، کچھ اور ہم ایکشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں ارد گرد، کہ انوائرمنٹ میں تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ جو تخت کے ارد گرد، خدا کے تخت کے ارد گرد چھوٹے تختوں پر 24 بزرگان موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے پیالے اور عود سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بربت ان کے ایک ایک ہاتھ میں، تو وہ عود سے بھرے ہوئے خوشبودار پیالے ہیں، تو وہ پیالے لے کر وہ خدا تعالیٰ کے تخت کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ تو اب وہ برا کو سجدہ کر رہے ہیں، جو ذبح کیا ہوا، یعنی خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے آگے بیان بھی پڑھا۔ اب اس کی جو سائنٹیفک پہلو میں جو خوبی ہے عود یا بخور کی، وہ یہ ہے کہ یہودی لوگوں نے اس خوشبو کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کیا، اس کی اہمیت جانی کہ جب وہ اسے استعمال کرتے تھے تو لوگوں میں جو ذہنی تکلیف میں مبتلا لوگ ہوتے، جو ذہنی کمزوری میں مبتلا لوگ ہوتے، اس کے قریب جب یہ خوشبو صبح و شام جلائی جاتی کچھ خاص دن، تو وہ بہت سی ذہنی کمزوریوں اور بیماریوں سے چھٹکارا پا جاتا تھا۔ یعنی اس کا آج کی زبان میں دیکھیں تو کامنگ افیکٹ، جیسے آج کل لوگ فریگننس اور اروما تھراپی یوز کرتے ہیں، بہت بالکل سمپل جو ہے وہ یہی سچویشن تھی۔ تو یہ یعنی کہ یہ پرانے قدیم دور سے یہ چلا ہوا سلسلہ ہے، وہ مختلف چیزوں کی خوشبو کو اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس عود کو استعمال کیا تاکہ وہ پریشانیوں سے چھٹکارا پا کر ذہن کو مرتکز کریں، اور جو مسائل ان کی زندگی میں ان کے سامنے موجود ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں، یعنی سٹریس ریلیونگ ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سے جو ہے وہ سائیکو تھراپی انہیں ملنا شروع ہوگی، جسے ایروما تھراپی کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو سائیکولوجیکل ایفیکٹ، اس کا نفسیاتی اثر یہ مرتب ہوا کہ لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے خدا کی طرف بہتر طور پر رجوع کرنا شروع کیا، جس سے انہیں بہتر فوائد اور نتائج ملنا شروع ہوئے، جو یہ اس کا سائنٹیفک پہلو تھا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ خوشبو ان کے ناک تک پہنچتی ہے تو ہمارے جو پیچوٹری گلینڈز ہیں ہمارے سامنے جو یہاں ماتھے پہ موجود ہوتے ہیں،
تو وہ فوراً ہارمون ایکٹیویٹ کر دیتے. وہ جیسے ہی وہ ہارمون ریلیز کرتے ہیں تو جو ہمیں رکاوٹ نزلے زکام کی وجہ سے ہو یا جو ہے وہ نیزل جو ہنڈرنس ہوتی, کچھ بھی بلاکیج ہو, تو وہ کافی ڈکریز ہو جاتی تھی اس خوشبو کی وجہ سے. جو بعض اوقات لوگوں کو سر میں کوئی درد ہو رہا ہے یا کلاٹنگ ہو جاتی تھی کسی بھی بنا پر, وہ بھی ڈکریز ہو جاتی تھی. تو اتنا بڑا فائدہ تھا اس کا. اگر کسی کو نیزل بلاکیج ہے, یعنی کہ نتنوں میں بلاکیج ہو رہی ہے, رکاوٹ ہو رہی ہے, سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, استھما ہو رہا ہے, ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند تھا. اس کو بہت اس سے ریلیف ملتا, اس کو بہت فائدہ ہوتا تھا. اسی طرح سے جو لوگ جو ہے جیسے دماغ میں کوئی کلاٹنگ ہو گئی یا بلاکیج ہے کسی بھی طرح سے, ذہنی طور پر بچے ویک ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ خوشبو بڑی ہی کارآمد تھی. لیکن آج کل ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, سائنٹیفک ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ اروما تھراپی جو ہے وہ کینسرس سیلز پروڈیوس کرتی ہے. تو ایکچولی صرف وہ یہ بیسک ریزن نہیں ہے کہ صرف اروما تھراپی کرے گی. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ کسی حد تک, لیکن روحانی اعتبار سے یہ جملہ درست نہیں بیٹھتا. لیکن وہ اس صورت میں یہ نقصان دہ ہے جب دنیا میں سی ایف سیز بہت زیادہ ہوں, جو کلورو فلورو کاربنز جب بہت زیادہ ہوں گے تو ان کے ساتھ جب اروما مکس ہوگا تو پھر جو ہے وہ نقصان دے گا. اور ویسے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے پرفیومز وغیرہ میں جو ہے وہ یہ سی ایف سیز ہوتے ہیں, لیکن ان سے جب ایوائڈ کیا جائے تو پھر یہ عود اور بخور جو تھے یہ بے پناہ فائدہ مند تھے اور اسی لیے استعمال ہوتے تھے. تو اب جب ان کو اس طرح سے دیکھا جائے تو ان کا روحانی پہلو پھر یہ نکلتا تھا, جو بائبلی پہلو ہے, کہ یہ مقدسوں کی دعائیں, یعنی مقدسوں کی دعائیں, مقدسین کی دعائیں. اب یہاں پہ یہ کوئی اعتراض نہ کر دے جی مقدس کون, تو چلیں اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں کہ مقدس وہ شخص ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, اپنے گناہوں سے توبہ کی, معافی مانگی اور یسوع مسیح کے خون سے دھل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گیا. وہ شخص مقدس ہے, اس کی دعا خدا کے حضور منظور و مقبول ہے. زبور نمبر 141 اس کی دوسری آیت میں داؤد نبی یہ فرماتے ہیں کہ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے, میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہو. تو وہ یہی بیان کر رہے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ خدا کے حضور میری دعا جو ہے وہ خوشبو کی مانند پہنچتی ہے, یعنی خدا کو بے پناہ پسند ہے. جیسے ہمیں پرفیومز اچھی خوشبوئیں پسند ہوتی ہیں, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوشبو پسند ہے, تو ویسے ہی خدا تعالیٰ یہ نظام ہمارے اندر رکھتا ہے, وہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے کہ مجھے تمہاری دعائیں اسی خوشبو کی طرح پسند ہیں جیسے تمہیں یہ پرفیوم پسند. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ خدا کے حضور اسی طرح پہنچتی ہے جیسے عود کی خوشبو پہنچتی ہے. لیکن اس کی پریزنٹیشن کے لیے وہ صرف یہ نہیں کہ دھوئیں کی طرح ناک میں چڑھ رہا ہے, ایسے نہیں, سونے کے پیالے میں خدا کے حضور پریزنٹ کیا جاتا ہے. جب بادشاہوں کو گفٹ دیا جاتا ہے تو ان کو ویسے ہی کوئی چیز نہیں پکڑا دی جاتی, ان کے سامنے جا کے آپ جو ہے وہ دھنی لگا کے نہیں بیٹھ سکتے, تو ورنہ جو ہے سر جان کا خطرہ ہے. تو اس لیے تو یہ ضروری تھا کہ ایک پراپر میتھڈ ہو, ایک پراپر پروٹوکول ہو جو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے انہیں. تو خدا کے حضور انہیں سونے کے پیالوں میں پیش کیا جاتا ہے. اب جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے حضور جو گفٹ آئے گا وہ بادشاہ کی طرف سے ہی آ سکتا ہے. اور اس دور میں جب یہ بات کی جا رہی ہے, اس دور میں بھی سونے کی اہمیت تھی, اس سے پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. اور سونے کی کوئی سائنٹیفک امپورٹنس بھی ہے سونے کے پیالے کی؟ سونے کی بہت زیادہ جو ہے وہ سائنٹیفک امپورٹنس ہے. اگر ہم بزرگوں سے یہ بات سنیں تو وہ یہ کہا جاتا تھا کہ چاندی کے پیالوں میں سونے کے چمچ سے نوالے کھائے جائیں تو وہ بہت فائدہ مند ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سونا ایک ایسی دھات ہے, ایسی میٹل ہے کہ جب آپ اس کے چمچ سے کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کے کچھ ایٹمز جو ہیں وہ آپ کے اندر جاتے ہیں. تو جب وہ آپ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ بہت سی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے وہ کام آتے ہیں. تو یہ سونے کی بہت بڑی خوبی ہے, یہ اس کا سائنٹیفک امپیکٹ ہے. اس لیے جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ سونا پہنے, ہاتھوں میں انگوٹھیاں, زیورات یا کچھ بھی جو ہے وہ پہنے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں, آر بی سیز ہیں, کارپسلز, ان پر بہت ہی پازیٹیو ایفیکٹ ہے سونے کا, کیونکہ ان کو جو ہے وہ بہت ہی وہ کہہ لیجئے کہ بہت ہی مضبوطی دیتا ہے. اس کے علاوہ سونے میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ جو ہمارے سٹمک میں جو بائل جوس کہہ لیجئے جو باڈی کے اندر موجود ہے, لیور کے ساتھ اٹیچ ہے,
اس پہ بہت ہی پازیٹیو ایفیکٹ ہے اس کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو بھی بہتر کرنے کا کام سونا کرتا ہے. تو اس لیے اس کا بایولوجیکل میٹابولک جو ہے وہ بہت ہی زبردست امپیکٹ ہے اور ایفیکٹ ہے. اس لیے سونے کو پیش کیا جاتا تھا. جتنا بھی زیادہ سونا ہوتا اس کو کوشش کیا جاتا بادشاہوں کے کمروں میں، گھروں میں، محل میں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا تاکہ بادشاہ زیادہ صحت مند رہے، چست و چالاک رہے، چوبند رہے، تاکہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات یا جو بھی اس کے بادشاہی معاملات ہیں ان کو بہتر طور پر سر انجام دے سکے. دماغ میں بھی جو یعنی مختلف طرح کے ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں یا پروڈیوس ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پیٹیوٹری گلینڈ پہ اس کا بہت اچھا ایفیکٹ تھا. اس وجہ سے سونے کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جب اس میں خوشبو جلائی جاتی ہے تو سونے کے ایٹمز کے ساتھ ان کا جو لائٹ اسپیکٹرم پروڈیوس ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو یہ اس وجہ سے سونے کا پیالہ اور عود کی خوشبو کو استعمال کیا گیا ہے. یہ جو ہے وہ اس کی بہت بڑی ویلیو تھی. دنیا کے دوسرے مذاہب میں اگر میں دیکھوں تو ان میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں مختلف طرح کی خوشبوئیں جلاتے ہیں. چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، جو بدھ مذاہب سے تعلق رکھنے والے شینتوازم اور اس طرح جینزم والے، وہ بھی ایک سٹک جلاتے ہیں، کافی سٹکس بھی جلاتے ہیں. تو اور کچھ ممالک میں جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اگربتیوں کا استعمال کیا جاتا بالکل ہے. ہمارے کلچر میں یہ عام سی بات ہے اگربتیاں جلانا. بالکل. تو وہ چیز جو ہے وہ یہ بہت کامن ہے. تو یہ مذہبی سوچ کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے، پیش کرتا ہے کہ یہ مذہبی سوچ موجود ہے، اس کے پیچھے کچھ مذہبی تعلیم موجود ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ خوشبو جلائی جاتی تھی. لیکن بنی اسرائیل قوم کو جب شریعت دی گئی حضرت موسیٰ کے وسیلے، مکمل اور بہترین شریعت جو دی گئی جس کے احکامات 613 تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ یہ خوشبو صبح و شام جلانا جو ان کے لیے فائدہ مند تھی، جو ان کو ذہنی طور پر مضبوط کرتی، جسمانی طور پر مضبوط کرتی، تاکہ وہ خدا کے احکامات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے تھے. اور سونا یہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت کی علامت تھی کہ خدا یہودیوں کا بادشاہ ہے، بنی اسرائیل کا بادشاہ خدا ہے، یہ اس چیز کی علامت تھی. اور یہاں پر بھی مکاشفہ 5ویں باب میں اسی بات کو پریزنٹیشن میں لایا گیا کہ سونے کے پیالے خدا کے حضور پیش کیے گئے. لیکن یہ پیش کرنے والے بادشاہ ہیں، اور کون سے بادشاہ ہیں؟ جو مقدسین، جن کے بارے میں آگے یہ لکھا گیا کہ اس برہ نے اپنے خون کے وسیلہ سے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنا خون بہایا، اس خون کے وسیلہ سے جو اس خون کو قبول کرتے ہیں کہ میری خاطر یسوع مسیح نے سزا برداشت کی اور اپنا خون بہایا، ان کا خون یسوع کے خون سے روحانی طور پر پاک اور صاف ہوتا ہے، ان کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو ان کو لے کر خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور جلال جو ہے وہ ان کو کیا بنا دیتا ہے؟ خدا کے حضور بادشاہ بنا دیتا ہے اور کاہن بنا دیتا ہے، تاکہ وہ اپنی دعائیں خدا تعالیٰ کے حضور بآسانی پیش کر سکیں. اس لیے یہ سونے کے پیالے عود سے بھرے ہوئے خدا کے حضور پیش کیے گئے تھے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ساری چیزوں کی وضاحت کی. اب جو آپ نے ایک چیز جو بار بار آپ نے ذکر کیا دعا کا، تو دعا ایسی کیا اہمیت ہے اس کی؟ دعا کی بھی اہمیت تھوڑی سی بتائیں کہ خدا نے دعا کو ہی خوشبو سے تشبیہ کیوں دی، یا خدا کو دعا مقدسین کی دعائیں کیوں پسند ہیں؟ اس کا بھی کوئی ریزن ہوگا. عبادت بھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جیسے کہ پرستش خدا کو پسند ہے، اس طرح سے دعا کی کیا اہمیت ہے؟ دعا کیوں خدا کو پسند ہے؟ بالکل، یہ خاص بات ہے کہ دعا جو ہے وہ یہ نہیں کہ رٹی ہوئی دعا ہو. رٹی ہوئی دعا جو ہوتی ہے وہ دعا نہیں، وہ نماز بن جاتی. کہ آپ نے صرف رٹے ہوئے جملے دہراتے رہنا ہے، آپ صرف ان کا کیا کر رہے ہیں؟ ورد کر رہے ہیں. یا آپ بغیر سوچے سمجھے ان باتوں کا مطلب جانے بغیر آپ ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں، وہ دعا نہیں ہے، وہ خدا تعالیٰ کے حضور نہیں پہنچ رہی، وہ خوشبو کے پیالے نہیں ہیں جو سونے کے پیالے. بلکہ جو دعا سچے دل سے نکلتی ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. یہ ہماری دنیا کا رواج ہے، ایک محاورہ بھی ہے. تو وہ جو سچے دل سے نکلنے والی دعائیں، التجائیں، مناجاتیں، فریادیں یا شفاتی دعا، دوسروں کے لیے کی گئی دعا، وہ کیا ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے حضور منظور و مقبول ٹھہرتی ہے. شکستہ دل کے ساتھ خدا موجود ہے. خدا کی قدرت شکستہ روح، شکستہ دل کے ساتھ ہے. یہ بائبل مقدس کا ایک دعویٰ اور وعدہ ہے. اس وجہ سے جب وہ سچے دل سے دعا نکلے گی تو وہ آسمان تک پہنچتی ہے، اس کی رسائی آسمان تک ہے.
ویسے کوئی جہاز ناسا بھی نہیں بنا سکی اور دنیا کی کوئی اور حکومت یا کوئی اور تنظیم نہیں بنا سکی جو آسمان تک پہنچے، کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکی، لیکن دعا وہ ایسا جہاز ہے جو بآسانی آپ کی تمام فریادوں کا بوجھ لے کر وہ خدا تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ ایک وائی فائی کنیکشن ہے، نہ بے شک، نظر آنے والا، لیکن خدا کے ساتھ ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ بالکل، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی سگنل بھی ڈراپ نہیں ہوتے، لیکن اس وقت ڈراپ ہوتے ہیں جب وہ آپ کی دعائیں رٹی رٹائی ہو جائیں، یا آپ کی دعا جو ہے وہ صرف کیا ہے، آپ اپنے شخصی جو ہے وہ اس میں لالچ کو رکھتے ہیں، تو پھر بھی وہ دعائیں کا سگنل ڈراپ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر دعا خدا کے حضور بخور کی مانت نہیں پہنچتی۔ بہت سے بے شک، لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ہماری دعائیں بخور کی مانے جا رہی ہیں، تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو خدا کے حضور بخور کی مانت پہنچتی ہیں۔ جو بے لوث دعائیں ہیں، جو بے غرض دعائیں ہیں، پرخلوص دعائیں خدا کے حضور پہنچتی ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ سچے دل سے کی گئی دعا خدا کے حضور پہنچے گی، لیکن دوسروں کے خلاف نہ ہو۔ تو یہی چیز تھی کہ غصہ انسان میں نہ ہو، جب آپ دعا کر رہے ہیں اس وقت غصہ نہ ہو، اور کسی سے تکرار نہ کی ہو، تو یہ جھگڑا کسی سے نہ ہو اور کسی پر غصہ بھی نہ ہو۔ تو اگر وہ چیزیں دل میں ہوں گی تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ورنہ آپ کی دعا یقیناً خدا کے حضور پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم ایسی دعا کرتے بھی ہیں؟ ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ صرف چینلائز کرنا ہے، ترتیب دینا ہے، مرتب کرنا ہے کہ ہم منظم اور درست دعا کرنے والے ہیں۔ یہ خاص بات ہے۔ اور یہاں میں آپ کی بات میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ شکر گزاری بھی دعا ہے، اور شکر گزاری ایسی دعا ہے جو خدا کو بے حد پسند ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ شکر گزاری جو ہے وہ اس وقت ہماری دعا بن جاتی ہے، اس وقت اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب وہ سچے دل سے ہوتی، اور ویسے شکر گزاری نکلتی بھی خوشی سے اور سچے دل سے ہی ہے۔ تو اس میں اگر ہم تمام لوگوں کو شامل کر لیں، ہم ان سب کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہو جائیں، تو یقیناً ہماری ہر دعا قبول ہوگی، وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرے گی۔ دعا کے متعلق بائبل مقدس میں جگہ بجگہ بے شمار باتیں موجود ہیں۔ بہت سے انبیاء نے مختلف طریقے سے دعا کی ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ مخصوص نہیں کیا گیا کہ آپ ایسے بیٹھیں، ایسے جھکیں، ایسے لیٹیں، ایسے کھڑے ہوں، یا کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ آپ مسافر ہیں، آپ دعا کریں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعا کریں، آپ جا رہے ہیں، آپ دعا کریں، آپ آ رہے ہیں تو دعا کریں، آپ صبح اٹھے ہیں تو سب سے پہلے دعا کریں، دنیا کے تمام معاملات نمٹا کر رات کے وقت آپ دعا کریں۔ تو یہ سارے اوقات ہمارے لیے دیے گئے ہیں، وقت کے تمام حصے ہمیں دیے گئے کہ ہم ان سب میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا کرنا ضروری ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا مصلوب ہونے سے پیشتر بس جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن، جیسے پہلے کہا گیا، یا تعلق، وہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، خدا کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں اور ہمارے خیالات میں صرف ایک ہی تصور ہوتا ہے کہ ہم خدا سے بات کر رہے ہیں، ہماری گفتگو خدا سے چل رہی ہے، کوئی اور تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ دوسرے مذاہب والے وہ جب اپنے دعائیں کرتے ہیں تو ان کا تصور اپنا ہوتا ہے کہ وہ جس دیوی دیوتا سے، جس بھی اپنے وہ فالس گاڈ سے جو کچھ بھی وہ مانگتے ہیں، وہ ان کے متعلق ان کا تصور ہوتا ہے۔ لیکن جو بائبل مقدس کو ماننے والے لوگ ہیں، جو اس کے خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کا تصور زندہ اور حقیقی اور بزرگ خدا کے متعلق ہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے بات چیت کر رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس چیز کو خدا کے حضور سونے کے پیالوں میں عود کی طرح پیش کیا جاتا ہے، اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ایسے کریں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ ناظرین کو جانے سے پہلے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ضرور سسٹر۔ اس میں دعا کے متعلق جو ہمیں کہا گیا ہے، اگر ہم یہ مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں 5ویں باب میں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کا آخر اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس دنیا کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا انجام اچھا اور بہتر ہو، تو پھر وہ مقدسین کی دعاؤں کا انتظار ہے، آپ سب کی دعا کا انتظار ہے دنیا کے آخر کو، کہ آپ سب دعا کریں اور خدا کے حضور جھکیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی افراد جو خدا تعالیٰ پر، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ صبح اٹھیں
تو سب سے پہلے کسی سے بات کرنے سے پیشتر خدا تعالیٰ سے بات کریں، خدا سے بات کریں۔ اور رات کو سونے سے پیشتر جب آپ تمام دنیا کے لوگوں سے بات کر چکے ہوں، جب آپ تمام باتیں کر چکے ہوں، اس کے بعد اپنے سارے دن کی کارگزاری خدا سے گفتگو کرتے ہوئے سنائیں۔ یعنی صبح خدا سے بات کریں اور رات سونے سے پیشتر خدا سے دعا کریں۔ تو یہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اور پوری قوم کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ انتہائی فائدہ مند ہوگا، کیونکہ دنیا کا انجام، دنیا کا آخر آپ کی دعاؤں کا منتظر ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، اسی خوبصورت بات کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ کہ یہ کلام کی باتیں آپ کو سمجھ آئیں اور اس پر ہم سب مل کر عمل کریں۔ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔